बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। तो खान साहब ने अपनी एक और नाकामी का एतराफ़ कर लिया है कि वो लोगों से टैक्स वसूल नहीं कर सके। हालांकि उन्हें कहना ही चाहिए था कि हमने उन 15 लाख लोगों को भी टैक्स देने के काबिल नहीं छोड़ा जो टैक्स भरते हैं। तो माशी हालात जब इस किस्म के होंगे तो लोग टैक्स कहाँ से देंगे? लोग टैक्स देने के काबिल ही कहाँ रहेंगे? हुकूमत सिर्फ हवा पर टैक्स वसूल नहीं कर रही और सांस लेने पर भी टैक्स वसूल नहीं कर रही, लेकिन इसके सिवा हर चीज पर टैक्स लगा हुआ है। लेकिन कल तो सांस लेने पर भी टैक्स लग गया, क्योंकि ऑक्सीजन टैक्स से मिलती है और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 8 अफराद की जान चली गई। तो टैक्स तो हर चीज पे लगा हुआ है, बिजली, पानी, गैस, खाने पीने के अशिया, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, सड़कें, सब पर टैक्स लगा हुआ है। मुर्दा दफनाने की भी फीस वसूल की जाती है। तो पीछे क्या रह गया? तो मसला टैक्स का नहीं है, मसला हुकूमती अखराजात का है। आमदनी 400 अरब रुपये है और अखराजात 60-800 अरब होंगे, तो फिर कसूर अवाम का है, कसूर अवाम का तो नहीं। तो आप तो खान साहब ये कहते थे कि हम आएंगे तो अवाम की किस्मत बदल देंगे, और उस वक्त ही हमें बता देते कि पैसे देते जाओ, किस्मत बदलवाते जाओ। खान साहब ये भी कहा करते थे कि मैं लोगों की गर्दन पकड़कर उनसे टैक्स इकट्ठा करूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो जिनकी गर्दन पकड़ना थी, जिनसे टैक्स वसूल करना थे, वो तो दाएं बाएं बैठे हैं और वो फाइनेंसर समझे जाते हैं। तो हाँ साहब अब कौम को ये बता रहे हैं कि लोग टैक्स नहीं देते, तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि टैक्स किसने वसूल करना है, मैंने या आपने? तो टैक्स तो हुकूमत ने वसूल करना है, आपने वसूल करना है। अगर सारा वक्त हुकूमत मुखालिफ सियासतदानों के पीछे पड़ी रहेगी तो फिर टैक्स चोरी कौन पकड़ेगा? दुनिया में एक किस्म ऐसे लोगों की भी होती है जो पहले खुद ही मसाइल पैदा करते हैं, फिर उन मसाइल को थोड़ा बहुत हल करते हैं और उसका क्रेडिट लेने चल पड़ते हैं। यानी वो कहते हैं आप पे मैं नाती तोती तो आप पे मैं रजी पूजी। अगर ये मिसाल समझ में ना आ रही हो तो उर्दू में बोल देता हूँ, अपने मुंह मियाँ मिठू। डॉलर 125 से 160 रुपए तक ले गए, अब 2-4 रुपए कम हुए तो उसका क्रेडिट मांगा जा रहा है। यानी पहले हर चीज तबाह कर दी, जीरो पर ले गए, उससे ज्यादा तबाह कर नहीं सकते थे। तो अब थोड़ा बहुत इंडिकेटर अगर प्लस भी हो जाता है तो कहते हैं जी बड़े कामयाब हो गए। तो सवाल ये नहीं कि मुआशी इंडिकेटर बेहतर हुए हैं या नहीं, सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि सब कुछ तबाह किसने किया? ये 35 रुपए किलो वाला आटा 85 रुपए किलो कौन ले गया? और 85 रुपए किलो पर ले जाकर अगर उसमें से 2 रुपए कम कर दिए और कम करके कोई ये समझता है कि उसने बहुत बड़ा तीर मारा है, तो दरअसल ये तीर उसने अपनी अकल पर मारा है। सादा सी बात यह है कि मुआशी हालात या मुआशी इशारे जब बेहतर होते हैं, हालात अच्छे होते हैं, तो सबको पता चलता है। सबसे पहले कॉमन मैन को पता चलता है। वो कहते हैं ना, चंद चढ़ना है तो पूरी दुनिया देख दी है, लेकिन जो हुकूमत चंद चढ़ा रही है उसे सिर्फ सरकारी मदा खानों की आंख ही दे सकती है, और किसी को तो वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। 100 नंबर के पेपर में से 5 नंबर का सवाल हल करके अगर कोई समझता है कि लोग उसे पास समझें या उसने फर्स्ट डिवीजन हासिल कर ली है, तो फिर उसको समझे हूरों वाला टीका लगा हुआ है या फिर कहीं भांग भंग पी हुई है। जमीनी हकायक हुकूमती दावों की मुकम्मल तौर पर नफी कर रहे हैं, तो हम क्या करें? अब मीडिया किसी का जर खरीद गुलाम तो है नहीं कि जो हमनवा बनकर ताली बजाता रहे। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है साबिक़ फिल्म शायर खान अब्बासी। गुफ्तगू करें जिरगा में, देखते हैं कि क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। हमारे मुल्क की मुश्किल ये है कि हमने अपनी तारीख को भी मसख कर दिया है। जो हकायक हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं, जो अवाम के सामने आते हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। उस पर हर किस्म की क्या सराई होती है, लेकिन हकीकत कभी सामने नहीं आती। अब कोई इशू पाकिस्तान का ले लें, ये सब जो भी मामलात आपने बयान किए हैं जो माजी करीब में हैं, ये सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, आर्मी चीफ के सेशन में क्या हुआ, कौन सी
ڈیل جو بات کی یا ڈھیل کی بات ہوتی رہی، یہ کیا تھی؟ تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے، یہ حقائق عوام کے سامنے آئیں۔ یقیناً اس سے سلیم صافی صاحب جیسے ٹی وی ٹاک شوز پہ اثر پڑے گا، تو ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیا جائے جو ڈاکیومنٹ کر لیں ان ساری باتوں کو، اور وہ پبلک کے سامنے ہو وہ باتیں، اور لوگ خود دیکھ لیں کہ ملک کے اندر کیا ہوتا رہا۔ اس میں بھی آ کے بات بیان کر دوں گا، کسی اور نے کرنی ہو وہ بھی کر دیں گے، اور عوام خود نتیجہ نکال لیں گے کہ یہ جو ڈیلے ہم جس کو کہتے ہیں یا ماضی میں کیا ہوتا رہا، یہ سب معاملات عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ لیکن وہ ٹاک شوز میں اسپیکولیشن کے ذریعے یا قیاس آرائی کے ذریعے نہیں آ سکتے، وہ ایک ٹروتھ کمیشن کے ذریعے آئیں گے۔ ابھی آپ نے ایک سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، ان کی باتیں بھی آپ نے سنی ہیں، تو انہوں نے جو باتیں کی اس کی بھی کئی رخ ہیں۔ میں بھی اس کے کچھ حقائق جانتا ہوں ان معاملات کے، کچھ حقائق ایسے ہیں جو ہم بیان نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم نے حلف لیا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا آئین جو ہے یہ شاید دنیا کے جو آئین ان کے اندر کافی منفرد ہے، کیونکہ اس میں ہر معاملے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جسے ایک ایکسپریسڈ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، یہ وہ ہے۔ اور جو عہدے ہیں ملک کے اندر، جو اہم عہدے ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے حلف بھی آئین کا حصہ ہے۔ تو اگر ہم سب اس کا احساس کریں گے، اس حلف کے مطابق چلیں گے، تو پھر ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کر۔ دیکھیے، قومی معاملات، قومی راز اور قومی مفادات سب کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے۔ ہر کسی کے سوچنے اور دیکھنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ ایک طبقہ فکر جس چیز کو قومی مفاد سمجھتا ہے، دوسرا طبقہ فکر اس کو مفادات سمجھتا ہے۔ تو ہر کسی کے سوچنے اور دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔ ایک ہی بات جو سیاستدان کرے، وہی بات کسی اور ادارے کے لوگ کریں تو اس کے بارے میں نظریہ بدل جاتا ہے۔ اب سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے کتاب اور انٹرویو میں کیے گئے انکشافات نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، اور سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر سیاستدان آئین میں دیے گئے حلف کے تحت قومی رازوں کو راز رکھنے کے امین ہیں، پابند ہیں، لب کشائی کرنے پر انہیں غدار اور مجرم قرار دیا جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو غیر سیاسی ہیں وہ حلف کے تحت اس بات کے پابند کیوں نہیں کہ وہ راز کو راز رکھ سکے؟ ان پر کیوں غداری اور مجرم ہونے کے فتوے نہیں لگتے؟ تو یہاں پر تضاد کیوں ہے؟ صرف سیاستدانوں کے بارے میں یہ کیوں تصور کر لیا گیا ہے کہ صرف وہی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں؟ اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو دراصل یہ وہ شکوہ ہے جو سول حکومت کے لوگ اکثر کرتے ہیں۔ تو اسد درانی نے 2 کتابیں لکھی ہے، تو اس کا پلیٹ فارم وہ ملک ہے جو ہمارا دشمن تصور کیا جاتا ہے، لیکن وہ ان تمام الزامات سے مبرہ ہے جو عمومی طور پر سیاستدانوں پر لگائے جاتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ حقائق کا ہے کہ حقائق جو ہے وہ اتنے مختلف ہے کہ اگر ان کے بارے میں بات کی جائے تو پھر الزام وہی لگتا ہے، غدار ہے، مجرم ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور ایک اور بڑے سینسیبل قسم کے وزیر ہیں فواد چودھری، کبھی کبھی اچھی باتیں بھی کیا کرتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں فواد چودھری کی، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ سچویشن دیکھی جائے کہ اگلے 1-1.5 مہینہ سیاسی عدم استحکام ہوگا، یہ سڑکوں پر ہوں گے، پھر استعفیٰ بھی دیں گے، مگر حکومت اس کو اس طرح ریڈ کر رہی ہے کہ ہم سروائیو کر جائیں گے، یہ جو بھی کر لیں، عدم استحکام ہوگا مگر حکومت سروائیو کر جائے گی۔ اس طرح حکومت دیکھ رہی ہے اس کو؟ دیکھیں، حکومت کو سیاسی طور کے اوپر بڑا نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اس وقت کے جلسے جو ہیں یا لوگ ہیں وہ اس قدر ہیں کہ آپ اس کے نتیجے میں کوئی بڑا خطرہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ استحکام میں بڑے فیصلے نہیں ہو سکتے، اور پاکستان کو بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جب بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو ایک منیمم جو ایک گیم کے رولز وہ طے کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اپنا ایک ایک قدم پیچھے لینا چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ذرا اپنے آپ کو ٹھہراؤ پیدا ہونا چاہیے، اور بات ہونی چاہیے کہ ہم معاملات کو حل کیسے کریں۔ صرف ہر بات کے اوپر یہ کہ میں نہیں مانتا، اور میں عمران خان 1.70 کروڑ ووٹ لے کے آئے ہیں، آپ کیسے نہیں مانتے ہوئے؟ ان کو ماننے بغیر چارہ کیا ہے؟ باقی جو اس وقت ہمارے جو باقی لیڈرشپ ہے، بلاول صاحب ہوں، مریم ہوں، فضل الرحمان ہوں، یہ عمران خان کے قریب بھی نہیں ہے اپنے سیاسی قد میں۔ سو لہٰذا یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا اور روزانہ ہم ایک ڈگر پکڑ لیں، اس سے تو بات
دیکھیے ساری لڑائی میں کی ہے. ہاں صاحب اگر پچھلے 2-2.5 سال میں اپوزیشن سے خود کو پرائم منسٹر نہیں بنوا سکے تو اس میں غلطی عوام کی تو نہیں ہے, لیکن سزا عوام کو دی جا رہی ہے. اپوزیشن کے ساتھ حکومت کی ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی تو ملک میں سیاسی استحکام ہوتا, ملک میں کاروبار ہو رہا ہوتا. سیاست میں تو بہت سے معاملات پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ سیاست آرٹ آف امپاسبل ہے. ہاں صاحب سیاستدان ہے, تھانے دار نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے جو رویہ اپنا رکھا ہے وہ تھانے دار والا ہے. اگر خان صاحب اپنے منشور کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتے تو مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈیلیور کر دیتے. اپوزیشن انہیں کام کرنے سے روک نہیں سکتی تھی, مہنگائی کم کرنے سے اپوزیشن نہیں روکتی, ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں اپوزیشن حائل نہیں ہے, چینی سستی کرنی ہے تو اپوزیشن نہیں روک رہی, گندم کی پیداوار زیادہ کرنی ہے تو اپوزیشن نہیں روک رہی. تو خان صاحب کو کسی نے کام سے تو روکا نہیں. اصل مسئلہ تو گورننس اور پرفارمنس کا ہے. تو اچھی تقریروں سے نہ عوام کا پیٹ بھرتا ہے, نہ محض نعروں اور وعدوں سے کسی کا گھر چلتا ہے. اپوزیشن کا کچھ سٹیج پر نہیں ہے. اب میاں صاحب کے پاس گوانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس حکومت ہے نہ کچھ اور ہے, ایک ووٹ بینک ہے, تو اس کو انہوں نے موٹیویٹ کیا ہوا ہے. ہاں صاحب کے پاس تو پوری حکومت ہے, تو حکومت بچانے کی کوشش ایکچولی خان صاحب کو کرنی چاہیے. اپوزیشن کو کیا پڑی ہے کہ خان صاحب کی حکومت کو بچانے کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اطلاعات شبلی فراز گفتگو کر رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے اور مریم نواز کی ریلیوں کے حوالے سے. واچ شبلی فراز. کرتی ہے تو ابھی نہیں کرنے چاہیے آپ کو مذاکرات, یا آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ پہلے استعفے دے دیں یا پھر پہلے اسلام آباد آ جائیں پھر کریں گے, ابھی انگیجمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم ان کو بلیک میلنگ سچویشن میں یہ اپنے اگر جلسے منسوخ کریں, یہ کووڈ کو اور لوگوں کی جانوں کی حفاظت کا ایک ثبوت دیں, تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہم جمہوریت ہی کے عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, تو ہم بالکل انگیج کریں گے. لیکن فرسٹ تو ہم بلیک میلنگ سچویشن میں کسی کے ساتھ نیگوسیشن نہیں کریں گے, بیکاز ہم سمجھتے ہیں ہمارا جو اخلاقی جواز ہے, ہمارے پاس اخلاقی قوت ہے, پبلک کا مینڈیٹ ہے, تو ہم ایسے لوگ جو کہ قانونی طور پہ کرمنل اور ایکسپانڈر قرار دیے گئے ہوں, ان کی جو اولاد ہے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں. مجھے آپ بتائیں کہ مریم نواز آیا شی از الیکٹڈ, مریم نواز کا کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے, مریم نواز نے اس قوم کی کیا خدمت کی ہے؟ جس طرح عمران خان نے تو سیاست میں آنے سے پہلے اسپتال یونیورسٹیاں بنائی تھی, ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یہی کنٹریبیوشن ہے کہ یہ نواز شریف کی بیٹی ہے, اور نواز شریف کو آپ دیکھ لیں کہ وہ قانونی طور پہ اخلاقی طور پہ ہی از این ایبسکانڈر. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ عدالتیں کہہ رہی ہیں. اب اگر یہ مقصد ہے تو مطلب ہے پھر آپ مجھے بھی کہیں کہ میں احمد فراز کا بیٹا ہوں تو مجھے بھی آپ ایک بہت بڑا شاعر مانیں. دیکھیے احمد فراز کے صاحبزادے اگر شعر کہنے کی اہلیت رکھتے تو یقینی طور پر شاعر کہلاتے. بڑے شاعر ہوتے, چھوٹے شاعر ہوتے, مگر شاعر ہوتے, مگر اس کے لیے شعر کہنا شرط ہے. اب مریم نواز سیاست میں ہے, اپنے والد کی طرح سیاسی سمجھ بوجھ رکھتی ہیں, اور اس وقت وہ اس پوزیشن میں آ چکی ہیں جہاں پر الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں رہتی. کچھ لوگوں میں لیڈرشپ کوالٹی پیدائشی ہوتی ہے. ویسے شبلی فراز صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اگر وہ احمد فراز کے صاحبزادے نہ ہوتے تو شاید وہ بھی ایک عام اور گمنام آدمی ہوتے. ان کے والد نے جو شہرت کمائی اس کا فائدہ انہیں بھی ہوا ہے. اب لیڈر کی جہاں تک بات ہے تو لیڈر یا تو ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. الیکشن لڑ کر اقتدار میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی آپ دیکھیں بھرے ہوئے سینکڑوں افراد ہیں جو اپنے اپنے حلقوں سے الیکشن جیت کر آتے ہیں, مگر ان میں سے لیڈر کتنے ہیں؟ تو ہر کوئی لیڈر نہیں ہوتا. اب مریم نواز نے پریکٹیکل اس بات کو پروو کر دیا ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہے, یعنی بغیر کسی انویٹیشن کے, بغیر کسی اشتہارات کے. آپ نے دیکھا لاہور کے اندر جس طرح وہ نکلی ہیں اور جہاں جہاں گئی ہے ان کو وارم ویلکم کیا گیا ہے, تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ نڈر اور بہادر خاتون ہے. جب بڑے بڑے سیاستدان کئی دبکے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اس وقت بھی میدان میں نظر آئیں. اب جو لوگ یہ تھیوری دیتے ہیں کہ یہ موروثی سیاست ہے تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وراثت میں لیڈرشپ بھی ہر کسی کو نہیں ملتی. جو بڑھ کر تھام لے یہ جام اسی کا ہے. مریم نواز تو بار بار یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ان کی عوام میں پذیرائی ہے. اب اگر کسی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی
تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اپوزیشن کے استعفے حکومت کو گرا پائیں گے؟ لانگ مارچ اور استعفوں سے کیا کسی حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے؟ حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد نے حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے پارلیمنٹ سے استعفے دینے کے علاوہ شٹر ڈاؤن ہڑتال اور شہر احتجاج سمیت کئی عام اعلانات کیے، جن میں لانگ مارچ بھی شامل ہے، جس کے بعد سے مختلف حلقوں میں یہ سوالات زیر بحث ہے کہ کیا اپوزیشن اپنے ان فیصلوں پر، جو کہ بہت بڑا فیصلہ سمجھا جاتا ہے، اس پر عمل کر پائے گی یا نہیں؟ اور اگر اپوزیشن ان تمام مراحل میں سے آسانی سے گزر گئی تو کیا اس کے نتیجے میں حکومت گر جائے گی؟ اور کیا استعفے دینے کے عمل سے آئینی حکومت رخصت ہو جائے گی؟ اتنی بڑی تعداد میں استعفوں کے عمل کو حکومت سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی اپوزیشن کی حتمی رائے سمجھ کر اس کا احترام کیا جائے گا اور نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، یا حکومت کسی صورت اقتدار نہیں چھوڑے گی؟ اور کیا ان استعفوں سے حکومت کو وہ نقصان ہو سکتا ہے جس کے دعوے کیے جا رہے ہیں؟ کوئی بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے کہ سسٹم بری طرح رک جائے۔ بہت سے سوالات اس وقت بہت سے حلقوں میں زیر بحث ہے اور ان پر متضاد رائے پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف اراکین اسمبلی کے استعفوں کی ایک لائن لگ گئی ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے اراکین قومی اسمبلی نے اپنے استعفے قیادت کو بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی میں سے نصف اراکین نے اپنے استعفے جمع کرا دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے دیگر اراکین بھی اپنے استعفے جمع کرا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ سمیت کئی اراکین قومی اسمبلی نے اپنے استعفے قیادت کو بھیج دیے۔ اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم نے استعفوں کے لیے 13 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، مگر اس سے پہلے بڑی تعداد میں استعفوں کا آنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پی ڈی ایم میں استعفوں کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں، ہر جماعت سے استعفے آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر مریم نواز اور بلاول بھٹو نے تحریک کے حوالے سے روڈ میپ پر تبادلہ خیال کیا۔ اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ استعفوں کا آپشن استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، حکومت اس سے پہلے ہی بحران کا شکار ہو جائے گی، سسٹم مفلوج ہو جائے گا، جس کے بعد نئے الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ وزیر اعظم نے پھر کچھ ایسی باتیں کی ہیں جیسے کہ وہ نشے میں بول رہے ہوں اور حزب اختلاف کو ڈائیلاگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ڈائیلاگ کی دعوت نہیں، وہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ ہم نے ڈائیلاگ کی ان کی اس درخواست کو 13 دسمبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر ہی جلسہ ہوگا، اور حکومت نے اگر کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ملتان سے بھی کہیں زیادہ اس کا برا حشر کر۔ سیاسی مبصرین کو سب سے زیادہ خدشہ پیپلز پارٹی سے 2007 میں آل پارٹیز ڈیموکریٹک پارٹی بنی، اے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جس میں مشرف کے خلاف تحریک چلی، اس پلیٹ فارم سے بھی استعفوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی استعفوں کا اعلان کر کے ہٹ گئی اور مشرف سے ڈیل کر لی، تو پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں حکومت ہے۔ استعفوں کے حوالے سے سب سے زیادہ سٹیکس پیپلز پارٹی کے ہیں، اس لیے صوبائی اسمبلیوں کی بجائے سب سے پہلے قومی اسمبلیوں سے استعفوں کے آپشن کو استعمال کیا جائے گا اور پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ 2014 میں تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے استعفے دیے، لیکن کے پی کے میں ان کی حکومت چلتی رہی۔ تحریک انصاف نے نہ صرف استعفے واپس لیے بلکہ اسمبلی سے غیر حاضری میں جتنے مہینے گزارے اس کا الاؤنس بھی وصول کیا۔ تو پاکستان کی سیاست میں استعفے دینے کی مثالیں کوئی اچھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ استعفے دینے سے حکومت اور پارلیمنٹ کا کام رک جاتا ہے، جمہوری عمل مفلوج ہو جاتا ہے۔ جب پارلیمان کے آدھے حصے کی نمائندگی نہیں ہوگی تو یقینی طور پر ایک قومی بحران پیدا ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن اتنے بڑے پیمانے پر بائی الیکشن کرا نہیں سکتا۔ سوال اس وقت یہ نہیں کہ حکومت گھر جائے گی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن یہ تمام مراحل اسی طرح طے کر لے گی جس طرح کے اعلان کیا جا رہا ہے اور بار بار اعلان کیا جا رہا ہے۔ بظاہر اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ ماضی میں وہ تمام ادارے جو اس قسم کی سرگرمیوں میں کسی ایک طرف ضرور کھڑے دکھائی دیتے تھے، اس بار وہ کسی بھی طرف کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اپوزیشن کی ایک لڑائی یہ بھی ہے کہ ریاست اور حکومت کے الائنس کو، نیکسس کو کسی طرح بریک کیا جائے، ریاست یا تو غیر جانبدار ہو جائے یا پھر ان کے ساتھ نظر آئے۔ تو بظاہر اس وقت ریاست یا ریاستی ادارے غیر جانبدار ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تاثر ختم نہیں ہو رہا
کہ غیر جانبدار نہیں، پردہ داری ہے، اور پوزیشن وہی ہے جو کہ پہلے تھی۔ تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قومی اور سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو تیسرا فریق اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے انٹر ہو جاتا ہے۔ ملکی اور قومی وسیع تر مفاد کے پیش نظر مداخلت کو ناگزیر قرار دیا جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کا یا تو حصہ بنتی ہے یا پھر تیسرے فریق کی جانب سے مذاکرات کا اہتمام کرتی ہے۔ بعض اوقات یہ عمل جمہوری سفر میں ٹھہراؤ یا رکاوٹ کا باعث بن جاتا ہے اور جمہوری قوتوں کو دوبارہ جمہوری سفر کرنے کے لیے پھر سے وہی جدوجہد کرنی پڑتی ہے جو اس وقت سیاسی مخالفین کو شکست دینے کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو تمام خدشات اور سوالات اپنی جگہ پہ، لیکن لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن بڑی تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس وقت اگلے مرحلے کے لیے لاہے عمل طے کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت اپوزیشن اور حکومت نیک ٹو نیک ہے، آمنے سامنے ہے، اور لگتا یوں ہے کہ اعصاب کی اس جنگ میں فتح کسی کا بھی مقدر بن سکتی ہے۔ حکومت دباؤ میں آ سکتی ہے، نئے الیکشن کی طرف جا سکتی ہے، یا پھر کسی نہ کسی طریقے اپوزیشن کو راضی کر کے مذاکرات پر آمادہ کر کے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتی ہے، یا پھر اپوزیشن جو تمام کشتیاں جلا چکی ہے استعفوں کا کارڈ استعمال کر کے حکومت کو گھر بھی بیچ سکتی ہے۔ اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔